बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जिसके पहले 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हुए थे, उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में लेसन नंबर 6 जो है इसका तारुफ करेंगे, इसका खुलासा करेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग करेंगे, तशरीह देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ जो है वो रीड करते हैं, और तारुफ में से क्या क्या आ सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये लिखा हुआ इसका तारुफ कि नाम दियो माली इसके राइटर जो हैं वो है मौलवी अब्दुल हक, जो कि 1870 को पैदा हुए थे, यानी कि 1870 को, और 1961 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो MCQs आ सकता है इस टाइप का कि मौलवी अब्दुल हक कब वफ़ात पाई थी इन्होंने, तो 1961 में। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी इंडिया के एक गांव हापुड़ में पैदा हुए। अब MCQs आ सकता है कि मौलवी अब्दुल हक किस ज़िले में पैदा हुए, तो ज़िला मेरठ में। किस गांव में, बापुर में। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज की तालीम अलीगढ़ में हुई, जहां सर सैयद अहमद खां, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड और नवाब मोहसिनुल मुल्क जैसे साहिबान इल्म फ़ज़ल से इस्तिफ़ादे का मौका मिला। कि मौलवी अब्दुल हक ने कॉलेज की तालीम कहाँ से हासिल की, अलीगढ़। अब इससे नेक्स्ट मुलाजमत का आगाज़ हैदराबाद दक्कन में एक स्कूल से किया। इन्होंने मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया, हैदराबाद एक स्कूल से। बाद अज़ां सदर मोहतमम तलीमात तैनात होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए, मगर कुछ ही अरसा बाद ये मुलाजमत तरक कर दी, मुलाजमत ख़त्म कर दी और उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल बन गए। कि मौलवी अब्दुल हक किस कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, उस्मानिया कॉलेज के। MCQs टाइप ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और 1930 में इस ओहदे से सबकदोश हुए। सबकदोश हुए कि इन्होंने ये प्रिंसिपल की जो जॉब थी वो भी ख़त्म कर दी। मौलवी अब्दुल हक 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कि मौलवी अब्दुल हक कब अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए, 1912 में। तो उन्होंने इस अंजुमन को एक फ़ाल इल्मी अदारा बना दिया। वो 1935 तक हैदराबाद दक्कन में और 1936 से लेकर 1947 तक दिल्ली में इस हैसियत पर फाइज रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर लेकर कराची आ गए। इससे नेक्स्ट है मौलवी अब्दुल हक की तमाम तर ज़िंदगी खिदमत व आसार और अज़्म व इस्तक़लाल की दास्तान है। उन्होंने अपनी सारी उम्र उर्दू ज़ुबान की खिदमत में और इसकी तरक्की व बका के लिए तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ने में बसर की। कहा करते थे, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना और पढ़ना लिखना, दोस्ती ताल्लुक़ रुपया पैसा, सब कुछ उर्दू के लिए मुख्तस है। यानी कि वो कहा करते थे मेरा सब कुछ जो है ना वो सिर्फ़ उर्दू के लिए है। उसी लिए उन्होंने उर्दू के एहतमाम में कराची में उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज, उर्दू लॉ कॉलेज और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम को अमली जामा पहनाया, और उर्दू के 2 रसाले उर्दू कौमी ज़ुबान जारी किए, जो आज भी उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत कर रहे हैं। इस तरह ये सारा इनका तारुफ आपने रीड कर लेना है। इसमें से MCQs टाइप वो क्वेश्चन बना सकता है। अब इससे नेक्स्ट है इसका खुलासा, वो करते हैं। इसका खुलासा लिखने से पहले सबसे पहले आपने लिखना होता है सबक का अनवान, के सबक का नाम क्या है, नाम दियो माली, और मुसन्नफ़ का नाम वो है मौलवी अब्दुल हक। फिर इसका खुलासा, नाम दियो माली राबिया दौरानी औरंगाबाद के एक बाग में माली का फ़रीज़ा अदा करते थे। फ़रीज़ा अदा करते थे कि माली का काम करते थे। मकबरे के बाग की निगरानी मुसन्नफ़ के ज़िम्मे थी। वो बाग के अहाते में वाक़या मकान में रहते थे। वो कहते हैं कि ऊपर वाले कमरे में काम करता था। जब थक जाता तो खिड़की खोलकर बाग को देखने लगता। मैं जब भी देखता नाम दियो माली को काम में मसरूफ़ पाता। उसे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर न होती। वो तमाम पौधों की देखभाल करता, उनकी तराश खराश करता और उल्टे पाँव पीछे हटकर इनकी खूबसूरती का जायज़ा लेता और दिल ही दिल में खुश होता रहता। कि वो जब भी मुसन्निफ़ कहता है मैं देखता नाम दियो माली काम पर ही लगा रहता, काम पौधों की देखता रहता, उनको ठीक करता रहता, और जब थोड़ा काम करता तो फिर पीछे मुड़ के देखता पौधों की खूबसूरती को और बड़ा खुश होता। उसकी काम से लगन देकर उसकी ज़ात से
مجھے دلچسپی ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا، وہ ہر پودے کو اولاد کی طرح سنبھالتا تھا، ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پودے کو بیماری لگ جاتی تو اس کو فکر لاحق ہو جاتی۔ پودوں کے لیے بازار سے دعا لاتا یعنی کہ ان کے علاج کے لیے میڈیسن لاتا، ان کا علاج کرتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، پتہ چل گیا تھا، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے علاج کے سلسلہ میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ باغ میں جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا تھا، دوسرے گاؤں کے لوگ اسے بلا کر لے جاتے تھے۔ باغ کا دروگا عبدالرحیم خان فینسی تمام مالیوں کا نگران تھا۔ دروگا یعنی کہ محافظ، باغ کا جو محافظ تھا وہ عبدالرحیم خان فینسی، وہ ان مالیوں کا نگران تھا۔ وہ نگرانی کے معاملہ میں کافی سخت تھا، لیکن اسے کبھی بھی نامدیو مالی کی طرف سے کچھ شکایت نہ ہوئی تھی۔ ایک سال بہت کم بارش ہوئی، باغ میں پودے سوکھنے لگے، پودوں کے پتے مرجھانے لگے، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ چمن یعنی کہ نامدیو کا جو باغ تھا وہ ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دراز سے پانی لا کر اپنے چمن کی پیاس بجھاتا رہا۔ میں نے اس کی محنت کو دیکھ کر اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھلا کوئی اپنے بچوں کو پالنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس سے نیکسٹ جب نظام دکن نے ایک شاہی باغ لگانے کا حکم دیا تو ڈاکٹر سید سراج الحسن نے نامدیو کو مقبرہ رابعہ درانی کے باغ سے شاہی باغ میں منتقل کیا۔ شاہی باغ میں نامدیو نے اسی جذبے اور لگن سے کام کیا۔ دوسرے مالی لڑائی جھگڑے اور شراب نوشی میں مبتلا تھے، لیکن نامدیو مالی ان سے مختلف تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کے حملے میں نامدیو کی موت ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ خطرہ اس کے قریب آ گیا ہے۔ مکھیوں نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اس کی موت نے اسے ایک عام مالی سے ایک مثالی انسان اور ایک عظیم کردار بنا دیا۔ یہاں تک بھی اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور لکھنا چاہتے ہیں تو یہ مولوی عبدالحق نے آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نامدیو جیسا شخص اپنی ذات یا مذہب کی وجہ سے بڑا نہیں تھا، بلکہ اپنے کردار، خلوص اور خدمت کی وجہ سے بڑا تھا۔ نیکی اور برائی ذات یا نسل کی یا مرہون منت نہیں، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو کتنا بہتر استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ نامدیو مالی کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ حقیقی نیکی وہی ہے جو دکھاوے اور ستائش سے پاک ہو اور انسان کا ہر عمل صرف خدا کی رضا کے لیے ہو۔ یہ ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اب اس سے نیکسٹ کریں گے اس کے مشکل الفاظ کے میننگ۔ مشکل الفاظ کے میننگ آپ کی بک پر لاسٹ میں بھی آلموسٹ 141 پیج پر یہ نامدیو مالی چیپٹر نمبر 6 کے یہ الفاظ میننگ دیے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اور لکھوا دیتا ہوں۔ یہ ہے مقبرہ، جس کا میننگ ہے مزار قبر۔ اورنگ آباد دکن کا ایک شہر ہے۔ مصنوعی، بناوٹی، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، خوبیاں، اچھی باتیں، اچھائیاں، احاطہ، چار دیواری، تعجب، حیرانی۔ اس سے نیکسٹ ہے حوض، تالاب، حیرت، حیرانی، مگن، مصروف، پیر، درخت، دل بڑھنا، حوصلہ ہونا، توانا، طاقتور، رابعہ دورانی، اورنگزیب عالمگیر کی بیوی، ذات، قوم، امتیازی، فرق، تمیز، میراث، ورثہ، نگرانی، حفاظت، نگہبانی، ہماتن، مکمل طور پر، مالی، باغ کی نگہبانی کرنے والا، نیچ، گھٹیا، کمتر، نسلی، نسل سے متعلق، چمن، پھولوں کا باغ، سپرد، حوالے، لذت، لطف، پرورش، پالنا، سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، دروگا، نگہبان، محافظ، جتن، کوشش، پروان چڑھنا، پھلنا پھولنا، بڑھنا، شفقت، محبت، ہمدردی، کانٹ چھانٹ کرنا، اضافی شاہوں کو کاٹنا، کارگزار، اچھا کام کرنے والا، آہستہ، دھیرے دھیرے، چمک، روشنی، چمکنا، امتیاز، فرق، تمیز، شوق، دلچسپی، سیوا، دیکھ بھال۔ اس سے نیکسٹ باقاعدہ، ترتیب سے، برقرار، قائم، مضبوط، استعداد، صلاحیت، قابلیت، بلا تعمل، بغیر سوچے سمجھے، دیو، بزرگ، خوبیاں، اچھائیاں،
مصروف کام میں لگے ہوئے، نگہداشت دیکھ بھال، بشاشت تازگی خوشی، جاڑنا جاڑ پونچھ کرنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ میننگ۔ اب اس سے نیکسٹ اس کی تشریح۔ اس کی تشریح لیسن نمبر 3، لیسن نمبر 4 ان میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی، اور اب تشریح اس لیے نہیں میں کروا رہا کیونکہ وہاں پہ پیٹرن بتا دیا تھا کہ حوالہ متن کیا ہوتا ہے، سیاق و سباق کیسے لکھتے ہیں، تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اس میں آپ جب بک کی ریڈنگ کریں گے اس لیسن کی تو آپ کو کس پیرے کی تشریح ہے یہ پتہ چل جائے گا، اور اس میں مشکل الفاظ کے میننگ جو ہوں گے وہ میں نے ابھی آپ کو کروا دی ہیں، الفاظ کے میننگ ہو گئے یعنی کہ تشریح آپ کی ہو جائے گی۔ اب اس کی ایکسرسائز جو سی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا سب سے پہلا کویسچن ہے سبق نام دیو مالک کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ فرسٹ والا ہے نام دیو پودوں اور پیڑوں کو سمجھتا تھا دال والا اپنی اولاد، نام دیو کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ بے والا پروان چڑھے، نام دیو بچوں کا علاج کرتا تھا جڑی بوٹیوں سے جیم والا۔ نیکسٹ ہے فورتھ والا نام دیو کی موت واقعہ ہوئی دال و شہد کی مکھیوں کی یورش سے۔ 5 والا ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی رکھی ہے جیم والا صلاحیت۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 2 سبق نام دیو مالک کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب دے۔ یہ 5 کویسچن دیے میں ان کے آنسر کرنے ہیں۔ فرسٹ والا ہے نام دیو مالک کا تعلق کس ذات سے تھا، تو اس کا آنسر آئے گا نام دیو کا تعلق ڈیر ذات سے تھا۔ یہاں تک اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے آپ اس کے آنسر میں ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ سماج میں نیچی ذات سمجھی جاتی تھی، مگر اس کا کردار اور عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ذات کا امتیاز مصنوعی ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2 نام دیو کو اپنے پودوں سے کس حد تک لگاؤ تھا، اس کا آنسر نام دیو کو اپنے پودوں سے بہت گہرا لگاؤ تھا، وہ انہیں اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کے لیے کیا کیا جتن کرتا تھا، اس کا آنسر آئے گا اگر نام دیو کا کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کی بہت فکر کرتا، وہ بازار سے دعائیں خریدتا اور پودے کو بچانے کے لیے اس کا علاج کرتا۔ یہاں تک اس کا آنسر۔ اگر آپ اس کا آنسر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی تو وہ رات بھر کام کرتا تاکہ پودا ٹھیک ہو جائے۔ اس سے نیکسٹ ہے نام دیو کی موت کیسے واقع ہوئی، نام دیو کی موت شہد کی مکھیوں کی یورش کے دوران ہوئی، یہ ہے اس کا آنسر۔ اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ریڈ والا بھی لکھ لیں۔ جب شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ بے دم ہو گیا اور اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس سے نیکسٹ ہے نیکی اور برائی کا معیار کیا ہے، نیکی اور برائی کا معیار یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکی تب تک نیکی نہیں رہتی جب تک انسان یہ نہ جانے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ نام دیو کی نیکی اور برائی اس کی سادگی اور محنت میں چھپی ہوئی تھی، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 3 سبق نام دیو مالک کے متن کے پیش نظر خالی جگہ پر کریں۔ فرسٹ والا ہے کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام کام نہیں ڈیش ہے بیکار، یہ گاف ہے اس کو آف کا کر لے بیکار۔ بے والا ہے اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ ڈیش چرے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، ہمیشہ پروان چرے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ جی والا ہے باغوں میں رہتے رہتے اسے ڈیش کی بھی شناخت ہو گئی تھی، جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ہے اپنے ڈیش کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو پالنے پوسنے۔ لاسٹ والا ہے ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی ڈیش ہوئی یورش، یہ تھا اس کا کویسچن نمبر 3۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4 درج ذیل عبارت کو پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو فہیم عبارت کہا جاتا ہے کس کو کہ ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جائیں گے، آپ نے ان کے آنسر کرنے ہیں کہ آپ نے پیراگراف کتنے دھیان سے پڑھا ہے۔ یہ پیراگراف ہے ایک مغربی مورخ سٹینلے والپرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا، دنیا میں فقط چند افراد ہی ایسے ہوئے ہوں گے جنہوں نے انفرادی طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر دیا، شاید گنتی کے چند لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے کسی بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دیا ہو۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے انجام دیے۔ قائد اعظم کی مسلسل جاں فشانیوں کے بعد بالآخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا
اور اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو تو جد و جہد آزادی میں اپنے بھائی کے شریک کار تھی مادر ملت کے القابات دیے۔ اب یہ پیراگراف ریڈ کیے ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ کویسچن دیے ہوئے ہیں 5۔ فرسٹ والا کویسچن ہے، معروف مغربی مورخ اسٹینلے والپٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا؟ تو ابھی ریڈ کیا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ کویسچن ہے، تو اس میں اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھ دیا ہے۔ یہ آنسر میں نے ابھی آپ کو اس پیراگراف میں بھی مارک کروا دیا ہوا ہے، پہلی 4 لائن جون سی تھی وہ اس کا آنسر ہے۔ اب دیکھیں سیکنڈ والا کویسچن ہے، قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ 3 جون 1947 کو۔ اور اگر پیراگراف میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے 3 جون 1947 کو انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت جون سی ہے اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب یہ دیکھیں 14 اگست 1947 آپ مارک کر لیں۔ اب میں اس کا آپ کو کویسچن کے لحاظ سے بتاتا ہوں، مملکت خدا پاکستان کب وجود میں آئی؟ 14 اگست 1947۔ ابھی میں نے آپ کو مارک بھی کروایا تھا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، قائد اعظم نے قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ ابھی پیراگراف میں لاسٹ میں پڑھا تھا مادر ملت۔ قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا۔ نیکسٹ والا کویسچن ہے، اس تحریر کا ایک عنوان تجویز کریں، تو اس کا آنسر آئے گا، اس تحریر کا ایک مناسب عنوان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہنمائی میں پاکستان کا قیام ہو سکتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، درج ذیل اسما میں سے مذکر اور مونس الگ الگ کریں۔ یہ جو نیچے اسما لکھے ہوئے ہیں ان میں مذکر اور مونس سیپریٹ کرنے ہیں، تو لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر لکھ لیتے ہیں، یہ ہے مقبرہ، مکان، پیر، باغ، پانی، مالی، پودا، جتن، علاج، سوگ، یہ سارے مذکر ہیں۔ اب مونس لکھتے ہیں، مونس میں آئے گا قوم، مہارت، شناخت، کھڑکی، میز، جڑی بوٹیاں، اس سے نیکسٹ بارش، بات، یہ تھے اس کے مونس اور یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 6، درج ذیل اقتصابات کی تشریح کیجیے۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیے، کہ یہ جو الف اور بے 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں کہہ رہے اس کی تشریح کرے اور مصنف کا نام بھی لکھے اور سبق کا نام بھی لکھے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ والا کرتے ہیں، وہ اپنے ایک ایک پودے کے پاس یہاں سے لے کر پیڑ ضائع نہ ہو۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پیراگراف کہاں پہ ہے آپ کی بک پر، پیج نمبر جو 38 ہے اس کے لاسٹ پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتے ان کو پیار کرتا ہے یہ سارا، اور پھر اس سے نیکسٹ پیج 39 اس میں سٹارٹ میں پہلا پیراگراف یہاں تک یہ پیراگراف ہے، اس کی اب تشریح کرنی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے حوالہ متن لکھوں گا جس میں ہے سبق کا نام ہے نامدیو مالی اور مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس اقتصاب میں نامدیو مالی کی شخصیت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنے لگائے ہوئے پودوں سے انتہائی محبت کرتا تھا اور ہر پودے کا خیال بڑی محنت سے رکھتا تھا۔ وہ ان پودوں کے پاس بیٹھ کر ان کی دیکھ بھال کرتا اور ان سے گہرا رشتہ محسوس کرتا۔ ان کی بڑھوتری اور خوبصورتی سے اسے خوشی ملتی تھی۔ وہ ان کی تکلیف یا بیماری پر بہت فکر مند رہتا تھا۔ جب کبھی کسی پودے میں کوئی بیماری یا کیڑا آتا تو وہ بازار سے دوا لے کر ان کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے کوئی نیک دل ڈاکٹر اپنے بیمار مریض کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی محبت اور محنت کی بدولت اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ صحیح سلامت رہتے اور کبھی ضائع نہ ہوتے۔ اس اقتصاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نامدیو مالی نہ صرف ایک محنتی شخص تھا بلکہ وہ اپنی محنت میں دل سے لگا رہتا تھا اور اپنے کام سے گہری محبت رکھتا تھا۔ یہاں تک آئے گی اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ جو سیکنڈ بے والا تھا، ایک سال بارش بہت کم، یہاں سے لے کر آب حیات تھا۔ اب یہ پیراگراف بک پر پیج نمبر 39 پر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ متن جس میں ہے سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ پھر اس کی تشریح، اس اقتباس میں نامدیو مالی کی بے مثال محنت اور عزم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سال بارش کم ہوئی اور پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوا جس سے باغات میں آفت آ گئی اور کئی پودے مرجھا گئے، تاہم نامدیو نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں کمی نہ آنے دی۔
اس نے بہت محنت کی اور گرا گرا پانی اٹھا کر پودوں کو سینچتا رہا، حالانکہ لوگوں کو پینے کے لیے بھی مشکل سے پانی ملتا تھا۔ وہ اس پانی کو اپنے پودوں کی پیاس بجھانے کے لیے لے کر آتا، چاہے وہ گدلا پانی ہی کیوں نہ ہوتا۔ گدلا پانی جس میں مٹی وغیرہ ہوتی تھی۔ اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نامدیو مالی نے اپنی محبت اور محنت سے اپنے پودے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ راتوں کو بھی پانی لانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی یہ محنت اور عزم اس بات کا گماز ہے کہ انسان اپنی لگن اور محنت سے مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ تھی اس کی تشریح، اور یہاں پر لیسن نمبر 6 کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 7 کریں گے، جس کا نام ہے آرام و سکون۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔